प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। कभी कभी हमारा वास्ता ऐसी चीज़ों से पड़ता है जिनको अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो वजूद रखती है और अपने होने का एहसास दिलाती है। बेशक जादू टूना कंधे शैतानी कामों में आते हैं। ये कहानी एक सच्चे वाक़या पर मबनी है। एक लड़की अपनी ये दास्तान सुनाती है कि हमारे घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 2 बहन भाई रहते थे। अब्बू की सिर्फ 2 बहनें थीं जिनकी शादी अब्बू के साथ ही हो गई थी, और अम्मी की एक बहन और एक भाई था जो कि अम्मी से बड़े थे। मैं एफएससी में पढ़ रही थी और भाई बीएससी की तैयारी कर रहा था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन अम्मी दोपहर को सोकर उठी तो इनके बिस्तर पर से एक तावीज़ मिला जो बिल्कुल फ्रेश था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी किसी ने पेपर को काट कर नक्श बनाया हो। अजीब सी जुबान लिखी हुई थी। अम्मी देखकर बहुत परेशान हो गई। उन्होंने जल्दी से वजू किया और नमाज हाजत पढ़कर रो रो कर दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे इन शैतानी चीज़ों से दूर रख और ईमान कामिल पर कायम रख। मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। इसलिए मैंने अम्मी से पूछा, जब हमारे घर कोई बच्चा नहीं आया तो फिर ये तावीज़ यहाँ पर कैसे आया? ये सब कैसे हुआ? अम्मी ने बताया कि जब कोई किसी की जान माल और औलाद पर गंदा शैतानी अमल करता है तो उसे खुद नहीं आना पड़ता, बल्कि ये सब अपने मोकलों के ज़रिए से भिजवाता है। अब मोकलों को हम देख नहीं सकते, बस उसी अमल को काला जादू कहते हैं। ये सिर्फ लोगों का बुरा ही करता है। इसके अलावा एक नूरी इल्म भी होता है जो कि लोगों की भलाई के लिए करवाया जाता है और वो कलाम में पाक से किया जाता है। इस नक्श पर कोई आयात नहीं है, बल्कि कुछ नंबर्स लिखे हैं और लाइनें खींची हुई हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये सब फिर से शुरू हो गया है। अम्मी ने जल्दी से खाला को फ़ोन लगाया और सब कुछ बताया तो खाला ने कहा कि आप किसी आमिल को दिखाएं और अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करवाएं। पहले भी आप बहुत नुकसान उठा चुकी हैं। मैं हैरान थी ये सब कुछ क्या चल रहा है, कौन सा जादू, कैसा जादू, और ये नुकसान कैसे होता है। यही सोचते रात हो गई। अम्मी ने भी इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। रात को अब्बू घर आए तो अम्मी ने इन्हें भी सब कुछ बता दिया। अब्बू भी परेशान हो गए और उन्होंने अम्मी को बताया कि जब सुबह मैं दुकान पर गया तो वहाँ भी खून के छींटे पड़े हुए थे, पर मैंने संजीदगी से नहीं लिया कि रात को शायद कोई कुत्ता आया होगा और यहाँ बैठकर गोश्त खाया होगा। मैं ये सब सुनकर इतनी खौफजदा हुई। रात को जब सोने के लिए लेटी तो अजीब से वसवसे आते रहे। बहुत मुश्किल से आंख लगी तो कुछ देर बाद ही मैं चीख मारकर उठ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव की उंगलियों को जोर से खींचा हो। मेरी आंख खुद से खुल गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। जो वाकयात हो रहे थे मुझे लगा वहम हुआ है, लेकिन मेरी पाँव की उंगलियों को दर्द महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उठकर अम्मी के कमरे में चली गई और इन्हें बताया। वो रात बहुत मुश्किल से गुजरी। अम्मी ने वज़ाइफ बढ़ा दिए, हर वक्त तस्बीह करती रहती। जूं जूं ज़्यादा दुआ की, दर्द बढ़ता ही गया, मुश्किलात ज़्यादा होती गई। अब्बू की दुकान की आमदनी मुसलसल कम होने लगी। अब्बू ने दुकान की जगह बदली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा काम बदल लो। अब्बू ने करियाना की शॉप छोड़कर आइसक्रीम मशीन ले ली। इसे भी हफ्ते के अंदर अंदर आग लग गई और पूरी मशीन जल गई। पता चला मीटर में से तावीज़ भी निकले हैं। हमारे घर में अजीब सोगवारी सी छाई रहती थी। अब्बू को वो दुकान भी छोड़नी पड़ी। अब ये हाल था कि 3 दुकानें बदली, लेकिन कोई कारोबार न चला। आखिरकार अम्मी ने किसी आमिल के बारे में पता करवाया जो इसका तोड़ कर सके। मैं और अम्मी उस आमिल के पास पहुंचे। उस आमिल का आस्ताना किसी दरबार से मुंसलिक था। बाहर लोगों का राज था। मैं हैरान थी कि हर बंदा ही इन मुश्किलात में मुब्तला है। पता नहीं ये आमिल ढोंग है या सच में कोई इल्म रखता है। मैं यही सोच रही थी कि हमारी बारी भी आ गई। अंदर कमरे में गए तो अजीब सा माहौल था। मोमबत्तियां जल रही थी। हर तरफ दीवारों पर रंग बिरंगे स्केचेस लगे हुए थे जिनमें काले जादू को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया था। खुद उस आमिल के गले में मालाएं और हाथों में अंगूठियां थीं। आंखों में काजल और भारी जिसामत के साथ वो एक चटाई पर बैठा था। इसने हमें पहले सर से पांव तक देखा। फिर अम्मी से पूछा, बता बीबी क्या मसला है? अम्मी ने सारे तावीज़ सामने रख दिए। उस आमिल ने उठाकर सब देखे और एक कागज़ कलम उठाकर कुछ नंबर्स और लाइनें लगाने लगा। कुछ देर अमल करने के बाद उसने आंखें खोली तो खून की तरह सुर्ख आंखें थी। मुझे देखकर बहुत खौफ आने लगा। अब उस आमिल ने बताया कि कोई आपकी ससुराल फैमिली से है जो आपकी इज्जत और कदर कम करवाना चाहता है, नुकसान करवाकर आपको नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन लगता है आप विरुद्ध बहुत ज़्यादा करती हैं, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हो रहे हैं। फिर मेरा नाम पूछकर वो लाइनें बनाता रहा और आंखें बंद कर ली, पर जब खोली तो और भी दहशतनाक लग रहा था। उसने बताया कि इस बच्ची पर बहुत सख्त करवाया है किसी ने, जिसका तोड़ बहुत मुश्किल है।
اس کی شادی کا نہ سوچنا ورنہ بہت نقصان ہوگا، اولاد کے مسئلے بھی ہوں گے، میں اور حساب لگاؤں گا۔ اس نے ہمیں کچھ چیزیں لکھ کر دی اور 3 دن بعد آنے کا کہا۔ سارے راستے امی روتی رہی۔ شام کو سب کچھ ابو کو بتایا۔ اب جیسے ہی ہم نے 3 دن بعد وہاں جانے کا ارادہ پکا کیا تو اسی رات عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو گئے۔ رات کو ابھی سوئے ہی تھے تو باہر کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ تیز ہوا کا شور اور بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھولتا۔ ابو کو بھی ہم جانے نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد باہر دستک رک گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن اتنے میں کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ہم سب چونک گئے۔ ہم سب ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھ گئے۔ امی نے اونچی آواز سے تلاوت شروع کی، پر الفاظ منہ میں ہی پھنسنے لگے۔ ایک دم سے دروازہ زور سے کھلا۔ ایسا لگا جیسے کوئی عکس اندر آیا ہو۔ بھائی کی ایک دم چیخ سے ہم سب چونک گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز نے گلا جکڑ لیا ہو۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ امی اور ابو نے تلاوت تیز کر دی۔ جو بھی چیز تھی ہمارا ذہن بھٹکانا چاہتی تھی تاکہ تلاوت بند ہو جائے۔ کبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی کسی دروازے کے بجنے کی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار جب امی کی تلاوت نہ رکی تو سب کچھ اچانک سے بند ہو گیا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ رات بہت بھاری تھی ہم سب پر۔ خدا خدا کر کے روشنی کے آثار نظر آئے۔ ابو نے مجھ سے کہا تم امی کو ساتھ لے کر ابھی اس عامل کے پاس جاؤ، 3 دن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جب میں اور امی عامل کے پاس پہنچے تو پتہ چلا عامل کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں مل سکتے۔ ہم نے ضد کی کہ ایمرجنسی ہے، ملنا ضروری ہے۔ جب ہمیں اندر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کمرے میں بہت تیز روشنی کی ہوئی ہے اور عامل کے چہرے پر زخموں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ بہت سخت عمل کروایا ہے۔ جیسے ہی میں نے توڑ کرنا چاہا مجھے نقصان پہنچا۔ آپ کا کام میرے بس کے باہر ہے۔ آپ کسی بزرگ کو دیکھیں جو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو۔ ہم پریشان حال باہر نکلے، لوگوں سے پتہ کیا، لیکن برا کرنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن کام کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ ڈھونگ مل رہا تھا۔ کسی نے توڑ کے لیے کالے بکرے مانگے تو کسی نے الو کا خون مانگا۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اور گھر آ گئے۔ امی نے عمل بڑھا دیے، ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتی رہتی۔ نماز پڑھ کر سارے گھر میں پانی دم کر کے ڈال دی۔ یہی عمل کرتے رہے۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ ایک دن گھر میں پھپھو لوگ آ گئے۔ مہمانوں کی خاطرداری میں ایک وقت کے وظائف نہ ہو سکے، بس اسی دن وار چل پڑا۔ پھپھو جو مہمان بن کر آئی تھی، ان کی چھوٹی بیٹی کو دورہ پڑ گیا۔ بیٹھے بیٹھے گش کھا کر گر پڑی۔ سب ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں۔ ہم گھر واپس لے آئے۔ پھر اس رات سے دوبارہ رونے کا شور آنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کافی لوگ مل کر رو رہے ہوں۔ مجھے لگا میرے آس پاس کوئی ہے جو مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے آج آخری رات ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ لگ رہا تھا کہ آج نہیں بچوں گی۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور آنکھیں بند کر کے چیخنے لگی۔ بند آنکھوں سے بھی لگتا تھا کہ خوفناک شکلیں سامنے ہیں۔ میں دوڑ کر امی کے کمرے میں گئی۔ زور زور سے دروازہ بجایا۔ امی ابو پریشان ہو گئے۔ شور سن کر پھپھو بھی آ گئی۔ سب نے ایت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ خدا خدا کر کے رات گزری۔ میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بننے لگے۔ اگلے دن امی کو خالہ نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ہر جمعے کو ایک مولوی صاحب آتے ہیں جو وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ لوگوں کو دم بھی کرتے ہیں۔ ہم جمعہ رات کو خالہ کے گھر چلے گئے۔ شدت سے جمعہ کا انتظار تھا۔ نماز جمعہ کے بعد خالو مولوی صاحب کو گھر لے آئے۔ امی نے سارا مسئلہ بیان کیا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا مجھے آپ کے گھر آنا پڑے گا، کسی نے بہت گندا عمل کروایا ہے، انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آپ کو نجات مل جائے گی۔ پھر کچھ روحانی تعویذ لکھ کر دیے کہ جا کر گھر میں لگا دو، جو بھی چھپی چیز ہوگی ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے جیسے چیزیں ملتی جائیں انہیں ایک جگہ اکٹھی کر لیں یا بوتل میں ڈال لیں، پھر مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اتنے دن میں بھی حسار کھینچتا ہوں اور آپ بھی خدا پر بھروسہ رکھیں اور جو عمل بتائے ہیں وہ کرتی جائیں۔ ہفتے کو ہم گھر واپس آئے۔ آتے ہی امی نے باوضو ہو کر نقش لگائے، اعمال شروع کیے۔ کچھ ذہنی سکون ملا۔ کچھ دن بعد میں اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہی تھی کہ مجھے کپڑوں کے نیچے سے تعویذ ملے۔ میں دوڑ کر امی کے پاس لے گئی۔ انہوں نے بنا کھولے بوتل میں بند کر لیے۔ 1-2 دن بعد امی نے آٹا پسوانے کے لیے گندم نکالی تو وہاں سے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نکلا جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ امی نے مولانا صاحب کو کال کی۔ رابطہ ہونے پر وہ اگلے دن خالو کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ امی سے کہا کہ سارے گھر کی صفائی کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں ہر جگہ کو پاک کریں
تاکہ عمل کر سکوں۔ ہم نے مل کر تمام چادریں بدل دی، گھر کے ہر کونے کی صفائی کر دی۔ ایسی چیزیں نجس جگہ پر زیادہ ہوتی ہیں۔ سٹور روم کی صفائی کی تو وہاں بھی تعویذ نکلے۔ میرے کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے دائرہ لگایا اور عمل شروع کر دیا۔ ہم سب کو بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا خدا نے چاہا تو جہاں سے بھی یہ عمل شروع ہوا، جس نے بھی کروایا اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ آپ اور آپ کے بچے اس عمل سے نکل آئیں گے۔ کافی دیر تک عمل کرتے رہے، تلاوت کی، ہر جگہ پر پانی چھڑکا۔ کافی دیر تسلی کرنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئے اور تعویذوں والی بوتل بھی ساتھ لے گئے، جس کا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جلا دیا اور پھر پانی میں بہا دیے۔ اب ہر دن پہلے کی طرح سکون سے گزر رہا تھا۔ جو بے سکونی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے کلام میں کتنی شفا لکھی ہوتی ہے، بس پڑھائی سے ہی ہماری زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کال آئی کہ پھپھو کی طبیعت خراب ہے، منہ کے پاس گلٹی بن چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ گلٹی ایک کینسر بن چکی ہے۔ بہت سے دم کروائے، علاج بھی کروایا، پر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بال گر رہے ہیں اور رنگ سیاہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بلا رہی ہے کہ آ کر مل جاؤ۔ ہم سب جب پھپھو کی طرف گئے تو وہ ہاتھ جوڑ کر امی اور ابو سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے تو اس لالچ میں نوری علم کروایا تھا کہ بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے اور میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لے۔ اس جادوگر نے مجھ سے آپ کی بیٹی کے بال اور بیٹے کی قمیض منگوائی تھی۔ اس نے کہا تھا ایسا عمل کروں گا، جہاں بھی وہ رشتہ کریں گے مسئلے پیدا ہوں گے۔ ایسے میں جب تم اپنی ہو کر مانگو گی تو تم کو انکار نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچی پر کیا کیا گزرے گی۔ میں اس کی باتوں میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں بعد میں کیا کیا کرتا رہا۔ میرا اس سے زیادہ کوئی قصور نہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے مجھے کینسر کی صورت میں سزا دے دی ہے۔ میں یہ سن کر شاک ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے باہر نکل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی پھپھو میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ راتیں جو میں نے ڈرتے ہوئے جاگ کر گزاری تھی، وہ اذیتیں، وہ کاروبار کا بند ہونا، سب تکلیفیں ہماری پھپھو کی ہی دین تھی۔ امی بھی روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ پیچھے ابو بھی پریشان حالت میں چلے آئے۔ ابو نے امی سے کہا اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، پھر بھی وہ میری بہن ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، تم بھی اسے معاف کر دو۔ امی نے کہا میرا دل نہیں مانتا اسے معاف کرنے کو، اس نے بہت اذیت دی ہے مجھے۔ اگر وہ ویسے رشتہ مانگتی تو کیا میں نہ دیتی؟ آپ کی بہن تھی، میں کبھی انکار نہ کرتی، پر یہ سب کچھ کر کے کیا حاصل کیا اس نے؟ میں نے امی کو سمجھایا امی معاف کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو نے بھی کہا کہ باجی بہت تکلیف میں ہے، اسے معاف کر دو۔ بالا کر امی مان گئی۔ ہم سب اندر گئے اور پھپھو کو معاف کر دیا۔ اب ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے۔ پھپھو ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ میں پھر سوچ میں پڑ گئی کہ جو کسی کے لیے برا کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، جسے وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور جسے مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب سے مولانا صاحب نے پڑھائی کی ہے تب سے گھر میں سکون ہے۔ امی اپنے وظائف کبھی نہیں بھولتی۔ ابھی بھی رات کو جب ہلکا سا شور ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک ڈر سا دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جسے وہ چاہے وہ اسے مل جائے، پھر چاہے وہ شیطانی عمل کروائے یا کوئی گندے تعویذ کروائے، پر اپنے آرام و سکون کی خاطر دوسروں کے گھر برباد کر دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں یہ سلسلے کب تک چلیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ بس اپنے ایمان کی مضبوطی رکھو اور اپنے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان شیطانی علوم سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔